नाज़रीन किराम, अरबी तारीख दान फवाद हमजा लिखते हैं कि इस्लाम से कबल खित्ता अरब की एक महदूद इक़्तिसादी हैसियत थी। जज़ीरा नुमा अरब जिसके तीन जानिब समुंदर है और बड़े बड़े सहरा और संगलाख पहाड़ भी पाए जाते हैं, इसलिए अरब की बेआब गया और संगलाख सरजमीन कभी भी खुराक के मामले में खुद कफील नहीं रही और न ही वहाँ किसी बड़ी सनत को फ़रोग़ हासिल हो सका। इसलिए वहाँ इस्तेमाल की कमो बेश हर चीज़ इम्पोर्ट की जाती थी, जिसके बायस उस खित्ते की मुआशी हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ताहम ये पूरा मंजर नहीं है, बल्कि मुल्क में कहीं कहीं काबिल काश्त ज़मीनें भी मौजूद थीं। बिलखुसूस जो साहिली मकामात थे वो सरसब्ज़ व शादाब थे, मसलन यमन, ओमान, हज़रुल मौत वग़ैरह, जहाँ के लोग बेश कीमत लोबान की काश्त किया करते, जिसकी वजह से सदियों तक जनूबी अरब के ताजरों को लोबान की तिजारत की इजारतदारी हासिल रही, मोनोपली रही। उसके अलावा नजद, खैबर और हिजाज में ताइफ और यसरब वो इलाके थे जहाँ ज़राअत होती थी, काश्त होती थी। यहाँ बद्दुओं की निस्बत कम तादाद में लोग हज़री गांव या बस्ती की बुनियाद डालकर आबाद हो जाया करते थे और फसलें तैयार किया करते थे। नाज़रीन गिरामी क़द्र, उस वक्त कुछ इलाकों की पैदावार जैसे खजूर, फल, जानवरों के चमड़े वगैरह की तिजारत भी हुआ करती थी। अरबों के दूसरे ग्रोह अहले बादिया जो कसीर तादाद में थे, उनका पेशा कदीम ज़माने से गल्लाबानी, रहज़नी और सरका था। वो बड़ी तादाद में ऊँट, गाय, भेड़, बकरियां, घोड़े, गधे और खच्चर पाला करते थे और उनकी तिजारत किया करते थे। ये लोग मुंतशिर तर्ज़ ज़िंदगी और खाना बदोशी पर मजबूर थे। वो अपने मवेशियों के लिए नई चरागाहों और नए चश्मों की तलाश में वादियों और घाटियों में सरगर्दा रहा करते और सख्त नामसाइद हालात में ज़िंदगी बसर किया करते थे। अक्सर औक़ात खुराक के वसाइल और ज़राए आबादी के एतबार से काफ़ी नहीं होते, तो एक ताकतवर कबीला दूसरे कमज़ोर कबीले के वसाइल मसलन ऊँट, मवेशी वग़ैरह पर कब्ज़ा कर लिया करता। बदवी कबाइल का सबसे बड़ा मसला गल्लाबानी का तसलसल कायम रखना था। चरागाहों और आबी चश्मों पर कब्ज़े के लिए उनमें आए रोज़ जंगो जदल का बाजार गर्म रहा करता था। अहले अरब को जिस चीज़ से ज़्यादा इनकम हुई थी, आमदन हुई, वो जंगों के अम्बाल गनीमत और ग़ुलाम थे। उसके साथ उसके उस ज़माने की मुआशी सरगर्मियों में तिजारत, ज़राअत, सनतगरी, ये सब शामिल रहा है। नाज़रीन किराम, ये किस्सा आगे बढ़ता है और अब हम उन सरगर्मियों की कुछ तफसील बयान करते हैं कि अबुल हसन नदवी अपनी सीरत की किताब में बयान फरमाते हैं कि तिजारत को अरबों की मईशत की बुनियाद और रीढ़ की हड्डी समझा जाता था। दुनिया की दूसरी अक़वाम में अरब कौम का तारुफ़ एक तिजारत पेशा कौम के तौर पर था। अगरचे वहाँ काश्तकारी, सनत व हिरफत भी पाई जाती थी, मगर अरब के पहाड़ों, रेगिस्तानों या यूँ कह लीजिए कि जोग्राफियाई हालात ने वहाँ के बासियों का रुख तिजारत की तरफ फेर दिया था ऑटोमेटिकली। मदीना मुनव्वरा और ताइफ अपने फलों के बागात और अनाज की काश्तकारी की वजह से मशहूर हुआ करते थे। मक्का मुकर्रमा जो कि इस्लाम से पहले भी मरजा खलाइक था, मुक़द्दस था, बहुत सारे लोग दुनिया के दूर दराज इलाक़ों से हज और ज़ियारत के लिए वहाँ आया करते थे और अपने साथ अपने इलाक़ों की अशिया लाकर वहाँ पर बेचा करते थे और यहाँ से अपने साथ मुख्तलिफ़ अशिया ख़रीद कर अपने इलाक़ों में ले जाया करते थे। इस लिहाज से मक्कतुल मुकर्रमा को एक बैनुल अक़वामी तिजारती मंडी का दर्जा हासिल था। खुसूसन शहर हरम में जब कभी जंग बंदी होती तो लोग जौक दर जौक बाज़ारों का रुख किया करते ताकि अपनी ज़रूरत की अशिया ख़रीद सकें। हज के ज़माने में ये तिजारत बहुत बड़ी शक्ल इख्तियार कर लिया करती। दोस्तों, मक्कतुल मुकर्रमा में एक मुतमद्दन इलाका होने की वजह से तमाम अशियाए ज़रूरत मौजूद थी। उनमें से अहम अशिया के अलग से बाज़ार लगा करते थे, जिनके नाम तारीख़ की कुतुब में महफूज हैं। मसलन सौकुल अत्तारीन जिसे खुशबू मंडी कहा जाता था, सौकुल फ़ाकिहा जिसे फ्रूट मंडी कहा जाता था, खजूरों का बाज़ार और फिर इसके अलावा अल बज़ाज़ीन मार्केट। इसी तरह जूते बेचने वालों के अलग से
ٹھیلے ہوا کرتے تھے اور اجناس کی فروخت کے لیے الگ سے ایک میدان مختص کر دیا جاتا تھا جس سے اہل مکہ کے تجارتی کاروبار کے عروج کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، عربوں کی معاشی صورتحال پر روشنی ڈالتے ہوئے ممتاز مورخ ڈاکٹر عبداللہ لکھتے ہیں کہ اس وقت تجارت کے 3 بڑے روٹ ہوا کرتے تھے۔ ایک راستہ تو خشکی کا تھا جو ایران کی طرف سے عراق اور شام سے ہوتا ہوا جایا کرتا۔ قرآن مجید نے اسی راستے کو امام مبین یعنی ظاہر راستہ کہا ہے۔ عرب کی تمام بڑی بڑی آبادیاں اسی تجارتی گزرگاہ کے دائیں بائیں واقع تھیں۔ اصحاب الایکا اور موتفقہ یعنی قوم لوط کا گاؤں جو بحیرہ مردار کے قریب تھا اسی راستے پر آباد تھا۔ ناظرین اکرام، دوسرا اہم راستہ سمندری راستہ تھا یعنی خلیج فارس کا، جس سے تمام تجارتی سامان عرب کے مشرقی ساحلوں پر اترا کرتا اور دومت الجندر یا تدمر سے ہوتا ہوا آگے جایا کرتا تھا۔ اور پھر تیسرا اہم روٹ بحر ہند کا تھا۔ اس راستے سے آنے والا تمام سامان تجارت حضر الموت اور یمن سے گزرا کرتا تھا۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عرب کے آباد حصے 3 بحری ساحلوں پر واقع تھے۔ خلیج فارس پر بحرین اور عمان، شمال میں بحیرہ عرب پر حضر موت، اور یمن اور مشرق میں بحیرہ احمر پر حجاز اور مدین واقع ہیں۔ یہ علاقے دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے آمنے سامنے واقع ہیں۔ عمان اور بحرین ایران اور عراق سے متصل ہیں۔ یمن اور حضرموت کے خطے افریقہ اور ہندوستان سے جڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ناظرین کرام، حجاز کے سامنے مصر اور اس کے بازو میں بحیرہ روم کا ملک شام ہے۔ یہی وہ جغرافیہ ہے جس کی وجہ سے زمانہ قدیم سے ہی عربوں کا بین الاقوامی تجارت کے ساتھ گہرا ربط رہا ہے۔ ان طبعی سہولتوں کی وجہ سے ان 3 راستوں پر عرب ہی آباد تھے۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کر عرب تجار سامان کی نقل و حمل کا کام بھی کیا کرتے تھے اور اس کے ساتھ جو تجارتی قافلہ ان کے علاقوں سے گزرا کرتا ان کو اپنے علاقوں سے بحفاظت گزارنے کا ذمہ لے کر ان پر بھاری ٹیکس بھی لگایا کرتے اور وصول کیا کرتے تھے۔ محترم ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں عربوں کے سامان تجارت کی جو عموماً 3 اقسام پر مشتمل تھے۔ اہل یمن کھالوں کی بہت عمدہ دباغت یعنی ان کو پریزرو کیا کرتے تھے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ دباغت کا یعنی کھالوں کو پریزرو کرنے کا یہ کام ستارہ سہیل جو یمن کے مقابل طلوع ہوتا ہے اس کی روشنی میں کرنا سعادت ہے۔ اسی طرح طائف میں بھی دباغت کا فن بہت ترقی کر چکا تھا، اس لیے چمڑے کی تیاری، زین پوش وغیرہ کی تیاری کا کام بھی عربوں کی تجارت میں نمایاں دکھائی دیتا ہے۔ اسی کی ایک مثال بتاتا چلوں کہ مکہ سے ہجرت کر کے جانے والے مسلمانوں کو حاصل کرنے کے لیے قریش نے شاہ حبشہ کو دیگر چیزوں کے ساتھ یہی کھالیں تحفے میں دی تھیں۔ یمن میں ہی مسالہ جات اور خوشبودار چیزوں یعنی لوبان، زعفران، عطریات وغیرہ کی کاشت بھی ہوا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ نجد کے خطے میں قسم قسم کے پھول اور نباتات پیدا ہوا کرتے تھے۔ ممتاز مورخ سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں کہ زیادہ تر مسالہ جات یعنی لونگ، سیاہ مرچ، الائچی، دارچینی، ناریل، املی وغیرہ یہ جنوبی ہند اور جزائر ہند کے ساحل سے عرب آیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، آپ بھی جانتے ہیں کہ آج بھی یہ چیزیں انہی مقامات سے ساری دنیا میں جایا کرتی ہیں، اور اس دعوے کی درستگی اور اس کے ثبوت کا ایک بہت بڑا معاملہ یہ ہے کہ مصالحوں اور خوشبو کی اکثر چیزوں کے نام سنسکرت سے عربی میں آئے ہیں۔ مثلا مشک ہے، فلفل ہے، کافور، زنجبیل، سندل، نارجیل، قرنفل، بعض ایسی چیزیں بھی ہیں جن کے نام کے ساتھ ہندی کا لفظ لازمی ہو کر رہ گیا ہے۔ مثلا عود ہندی ہے، قسط ہندی ہے۔ اسی طرح ناظرین یمن میں بہت اچھی چادریں تیار ہوا کرتی تھی، مگر عرب واپسی میں کچھ کپڑے جیسے شاس جسے ململ کہا جاتا ہے، 4 خانہ اور تہمد ہندوستان سے اور کچھ شام سے لایا کرتے تھے۔
تھوڑی مقدار میں غلہ یمن سے مگر زیادہ تر شام سے آیا کرتا تھا۔ مدینے کے ابتدائی ایام میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اس وقت شام کے بیپاریوں کا ہی شور اٹھا تھا، کیونکہ لوگ غلے کے ان سوداگروں کے منتظر رہتے تھے، اس لیے اٹھ کر چل دیا کرتے تھے، جس میں سورہ جمعہ میں تنبیہ فرمائی گئی ہے۔ شراب، لوہے کی تلواریں ہندوستان سے بن کر جایا کرتی تھیں، آئینہ وغیرہ جیسا آرائشی سامان بھی درآمد وہیں سے کیا جاتا تھا۔ ناظرین کرام، اس بین الاقوامی تجارت پر عرب میں دو گروپ چھائے ہوئے تھے۔ ان میں ایک گروپ تو امرائے قریش کا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ بن عبد المطلب، قریشی سردار ابو جہل اور حضرت ابو سفیان وغیرہ۔ خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا تجارتی سامان لے کر شام 2 بار یمن کے بازار جرش اور بحرین میں تشریف لے گئے تھے، اور دوسرا گروہ بنی ثقیف کا تھا جو اپنے بڑے بڑے قافلوں کے ساتھ سامان تجارت لے کر دور دراز علاقوں کے سفر پر جایا کرتے اور واپسی میں وہاں سے مال لے کر آیا کرتے، اور ذیقعد میں مکۃ المکرمہ میں آرام کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ذی الحج میں وہ سمجھتے تھے ان کا وہاں موجود ہونا ضروری ہے۔ عالمگیر بدامنی اور لوٹ مار کے باوجود جہاں بادشاہوں کا تجارتی مال بھی خطرے سے خالی نہیں ہوا کرتا تھا، قریش کے تجارتی کاروان قبائل سے مختلف معاہدات کے تحت اور بیت اللہ جس کی عظمت عربوں کے دلوں میں نسل در نسل بسی ہوئی تھی، اس کے متولی ہونے کے ناطے، جس کی بنا پر وہ جیران اللہ یعنی اللہ کے پڑوسی سمجھے جاتے تھے، ہر طرح کی لوٹ مار، قتل و غارت سے محفوظ اور مامون تھے، بلکہ ان کا خیال رکھا جاتا تھا۔ انہی روایات کے باعث قریش کی تجارت کو اور بھی فروغ حاصل ہوا۔ قریش کی تجارتی ترقی کی انتہا آپ یوں اندازہ کر سکتے ہیں کہ بیوہ اور کسی مرد کے سہارے کے بغیر عورتیں بھی اپنا تجارتی سرمایہ ان کے حوالے کر دیا کرتی تھی۔ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ اہل مکہ کے مشہور قبائل میں سب سے اہم ترین قبیلہ قریش ایک تجارت پیشہ قوم تھی۔ قریش لفظ کے لغوی معنی بھی دراصل جمع کرنا ہے، یا یہ لوگ تجارت کے ذریعے مال اور دولت جمع کرنے میں مشہور اور معروف تھے، اس لیے ان کو قریش کہا جاتا تھا۔ بعض نے کہا کہ قریش کے مختلف شہروں میں متفرق ہونے کے بعد مکے میں جمع ہونے کے بعد ان کو قریش کہا جانے لگا۔ قریش سمندر کی ایک مچھلی کا نام بھی ہے جو چھوٹی چھوٹی دوسری مچھلیوں کو کھا جاتی ہے، اور قریش کی تجارت بھی دوسری قوموں کی تجارت پر غالب تھی، اس لیے بھی ان کو قریش کہا جاتا ہے۔ پروفیسر نور محمد غفاری لکھتے ہیں کہ قصی اور ہاشم نے اپنے زمانے میں قریش کے کاروان تجارت کو مزید منظم کیا۔ عبد مناف کے بیٹوں میں ہاشم نے شاہان روم اور آل غسان سے، عبد شمس نے نجاشی الاکبر سے، جناب مطلب نے ملوک حمیر سے، اور نوفل نے الاسرا ایران سے ان کے ممالک میں تجارتی قافلوں کی بحفاظت آمد و رفت اور عربوں کی نو آبادیوں کے لیے اجازت حاصل کر رکھی تھی اور معاہدے کر رکھے تھے، اور سال میں 2 مرتبہ تجارت کا طریقہ اختیار کیا گیا۔ ان کے کاروان موسم سرما میں یمن سے اور گرمیوں میں شام بلکہ ایشیائی کوچک تک تجارت کیا کرتے تھے۔ قریش کے مرد تو تجارت میں بے مثل تھے ہی، مگر اس قوم کی عورتیں اور بچے بھی تجارت میں پیش تھے۔ اس کی ایک مثال حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جو مکے کی مشہور تاجرہ تھیں۔ وہ کئی آدمیوں کو اجرت پر رکھا کرتی، مداربت پر مال دیتی، ان کے تجارتی قافلے مکے سے شام اور بصرہ تک جایا کرتے تھے۔ ابو جہل کی ماں حنظلیہ کا عطر کا بہت بڑا کاروبار تھا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہندہ ملک شام کے قبیلہ بنو کلب کو تجارتی مال فراہم کیا کرتی تھی۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی خلافت کے زمانے میں بیت المال سے
5,000 درہم تجارت کے لیے قرضہ لیا تھا، جس سے اس زمانے کی تجارت کی وسعت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، قریش کے جس تجارتی قافلے پر مسلمانوں کا حملہ کرنا غزوہ بدر کا سبب بنا تھا، اس قافلے میں 1,000 اونٹوں اور 50,000 دینار کا مال موجود تھا۔ اس تجارتی قافلے میں مکے کے تقریباً تمام عورتوں اور مردوں کی بچت کا یوں سمجھ لیجئے کہ سرمایہ لگا ہوا تھا، یہاں تک کہ مکے کا کوئی قریشی مرد اور عورت ایسے نہیں تھے جن کے پاس نصف اوقیہ یا زیادہ، اس سے بھی زیادہ مال ہو، مگر اس نے اس قافلے میں مال روانہ نہ کیا ہو۔ سب نے کیا ہوا تھا۔ قریش میں رات کے قصوں میں تجارت اور قافلوں کے اسفار کی باتیں ہوا کرتی۔ ہر ایک عرب یا تو تجارت میں مشغول تھا یا وہ تجارتی دلال تھا، بروکر ہوا کرتا تھا۔ عرب میں جو تاجر نہ ہوتا اس کی کوئی خاص عزت ہی نہیں ہوا کرتی تھی۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔